प्यारे अंबिया हमारे अंबिया हमारे अंबिया प्यारे अंबिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम है ज़िक्र एक नबी का। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इस प्रोग्राम के अंदर हम हर दफ़ा किसी न किसी एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का तज़किरा करते हैं। अल्लाह पाक की मखलूक में जो सबसे अफजल गिरोह है वो गिरोह अंबिया है। अगरचे इसमें बाज़ को बाज़ पर अल्लाह पाक ने फ़जीलत अता फ़रमाई और सबसे बढ़कर हमारे प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को फ़जीलत और बरतरी अता की गई। इन अंबिया किराम में भी बाज़ वो हैं कि जिनको मज़ीद खुसूसियत हासिल है, और वो जो चंद मखसूस अंबिया हैं उनमें से एक बहुत ही प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम, जिनका लक़ब खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, आपका नामे नामी इसमें गिरामी भी आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत ज़बरदस्त कमालात अता फ़रमाए। आपकी सीरत काफ़ी तवील है। अंबिया किराम जो भी दुनिया में हुए, लेकिन सबकी सीरत जो है वो महफूज ना रही। बाज़ों का जिक्र जो है वो कुरान के अंदर आया। तकरीबन 26 अंबिया ऐसे हैं कि जिनका जिक्र जो है वो कुरान के अंदर आया। उनमें से भी बाज़ का तज़किरा ज़्यादा आया, बाज़ का कम आया, और बाज़ वो हैं कि जिनका अहादीस में जिक्र मिलता है और कुछ का दीगर मकामात पर। लेकिन अब बहुत सारी एक बड़ी तादाद है अंबिया किराम की कि जिनकी सीरत उस तरह से महफूज होकर हम तक नहीं पहुँची। इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल क़द्र नबी, अल्लाह पाक ने आपको बड़ा ही शानदार मकाम और मर्तबा अता फ़रमाया। लेकिन याद रखिए कि जिसको भी बड़ा मकाम और मर्तबा मिलता है उतनी ही उसकी आजमाइश भी होती है, और उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जो आम लोगों की ज़िंदगी के अंदर नहीं हुआ करते। आज तज़किरा करेंगे अल्लाह पाक के इस प्यारे नबी, इस जलीलुल क़द्र नबी का, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनका नाम क्या था, नाम में क्या क्या रिवायात हैं, लक़ब क्या था, आपकी खुसूसियात क्या थी, अव्वलियात क्या थी, आपका और नमरूद का मुकालमा किन बातों पर और किस तरह से रहा, नमरूद कौन था और इसने आपके लिए क्या आजमाइशें तैयार की थी। बात करेंगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत की और बहुत सारे वाक़यात की। हमारे साथ मौजूद होते हैं हर सिलसिले में राशिद मदनी भाई, माशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। आज हमारे सिलसिले में वक़ार शाह साहब जो है वो करम फरमा हैं। हमारे साथ नात खान भी होते हैं और नूर आलम भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं। इब्तिदा में ही एक कलाम को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दुरूद पाक की फ़जीलत सुन लेते हैं। प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कल बरोज़ क़यामत मेरे ज़्यादा नज़दीक वो होंगे जिन्होंने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पाने का एक बेहतरीन जो ज़रिया है वो दुरूद पाक पढ़ना भी है। दुरूद पाक पढ़िए, क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हिस्सा पाइए। जी नूर आलम भाई, क्या आज कलाम सुना रहे हैं हमारे नाज़रीन को? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या क़ुरैशी या मक्की या मदनी या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो
اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قربان میں کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ارے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے اور ان کا تو شعار کریمی ہے ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرم ہی رہتے ہیں ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرم ہی رہتے ہیں جب یاد کیا صلی اللہ جب یاد کیا صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں جب یاد کیا صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے اور دل بھر گئے منگتوں کے دینے سے
اس محسن آزم کے یوں تو خالد میں ہزاروں اس محسن آزم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے قربان مگر اس احسان کے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی یاد جتایا نہیں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی یاد جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور پیارا کلام اور بڑے خوبصورت انداز پہ پڑھا ماشاءاللہ۔ تحفہ ملے گا نور عالم بھائی سلسلے کے بعد انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور وہ اعلیٰ حضرت کی بات ہے نا کہ عشق رسول میں اضافے کا ایک سبب جو ہے وہ بے شک کچھ الحان نعت خان سے نعت سننا ہے واقعی، اور یہ ہماری روح کی غذا ہے، اور اگر آپ سنیں اشعار پر غور کریں اور یہ کرتے رہنا چاہیے شب و روز میں۔ ویسے ہمیں بڑی پریشانی ہے، سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، جہاں ہم 100 ہیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک کام اگر آپ یہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اور جو کلام پڑھے جاتے ہیں تو اس کے اندر بڑی ایک معنویت ہوتی ہے، فضائل مصطفیٰ ہوتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کا بیان ہوتا ہے، معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں پر استغاثہ بھی ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سعادت بھی عطا فرمائے اور ہمارے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مزید اضافہ بھی عطا فرمائے۔ راشد بھائی سے ابتدا کریں گے۔ راشد بھائی اتنا بڑا نام ہے، ویسے تو ہر نبی کی عظمت کا کیا کہنا، مخلوق میں سب سے افضل گروہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت جب پڑھتے ہیں، ان کے فضائل سنتے ہیں تو بڑا ایک الگ ہی ان کی شان نظر آتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ابتدا میں کچھ ان کے نام کے حوالے سے اور کچھ ان کے جو بنیادی فضائل ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ملتے ہیں ان کا بیان ہو، پھر انشاءاللہ کچھ واقعات کی طرف آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایک بڑی عظیم ہستی کا آج ذکر خیر ہے، اور یہ کتنی بڑی ہستی ہیں، ان کا تعارف جو بنیادی تعارف ہے اس میں سر فہرست یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ طبقہ جو ہے وہ نبیوں اور رسولوں کا ہے، اور سارے نبیوں اور رسولوں کے بھی سید و سردار جو ہیں وہ پیارے آقا علیہ السلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس موقف کو بیان کرنے کے لیے، پروف کرنے کے لیے پوری ایک کتاب لکھی ہے، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، اور اس میں تقریباً 100 احادیث اور ضمناً کچھ اور روایات ذکر کی، تو تقریباً اپروکسیمیٹلی 130 احادیث کے ذریعے اور کئی آیات کے ذریعے امام علیہ سنت نے اس مدعا کو ثابت کیا کہ ساری خلقت میں، مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اور سید المرسلین، قائد المرسلین جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بھی بیان فرمایا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام نبی اعظم علیہ السلام کا ہے، لیکن ان کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق میں جو افضل و اعلیٰ ذات ہے وہ جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ہے۔ یعنی آپ اولو العزم رسولوں میں بھی آتے ہیں، اور افضلیت کے اعتبار سے بھی پیارے آقا علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق میں سب سے
افضل و اعلیٰ ہے، یہ آپ کا بہت بڑا شرف ہے۔ بے شک۔ اور آپ کی ایک اور عظمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی ایک کنیت ہے ابو الانبیاء، نبیوں کے والد۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، انسانوں کی ابتدا انہی سے ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کے سچے انبیاء آتے رہے جن کا ہم نے ذکر خیر کیا سنا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ذات ہے کہ ان کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد نبی اعظم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سب کے سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے۔ اس اعتبار سے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید ہو، انجیل مقدس ہو، زبور ہو، تورات ہو، یہ جتنے بھی اللہ کے مقدس کلام ہیں جن رسولوں پر نازل ہوئے، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ذریت میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کی عظمت و شان ہے۔ اور ان کی ایک اور فضیلت جس کو علماء نے بیان کیا کہ آپ کا نام ہے ابراہیم، آپ کا مقدس نام ابراہیم ہے، اور آپ کا جو لقب ہے وہ ہے خلیل، اللہ کے خلیل، اللہ نے ان کو خلیل بنایا۔ ابراہیم کا اگر لفظ دیکھا جائے تو مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ سریانی، عربی سے پہلے کی یہ زبان ہے، سریانی زبان کا لفظ ہے، اور ابراہیم اصل میں ہے ابن رحیم، یعنی رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا باپ اور والد۔ صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ آپ بچوں سے بڑی محبت اور شفقت فرماتے، اور مہمانوں کی بھی آپ ضیافت فرمایا کرتے، اور آپ کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو مسلمانوں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں نابالغی کی عمر میں، بچپنے کے عالم میں، تو عالم برزخ میں، یعنی جو روحوں کی دنیا ہے، انتقال کرنے کے بعد انسانوں کی روحیں جس جہان میں جاتی ہیں قیامت تک وہیں رہتی ہیں، تو عالم برزخ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام اور آپ کی جو زوجہ ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مسلمانوں کے بچوں کی کفالت کرتی ہیں۔ تو آپ رحم کرنے والے، مہربانی اور شفقت کرنے والے والد ہیں۔ اور آپ کی ایک کنیت ابو الضیفان بھی بیان کی گئی ہے کیونکہ آپ بڑے مہمان نواز تھے۔ یعنی علماء نے یہ ذکر کیا کہ سب سے پہلے مہمان نوازی انہوں نے کی۔ اس کی تشریح علماء نے یہ کی کہ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی مہمانی کا رواج تھا، لیکن مہمان نوازی کا جو اہتمام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا اور اختیار فرمایا، اس کی مثال آپ سے پہلے کے زمانے میں نہیں ملتی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے مقدس گھر کے 4 دروازے تھے کہ مہمان کہیں سے بھی محروم نہ رہے، اور بغیر مہمان کے آپ کھانا تناول نہ فرماتے، اپنے گھر سے تشریف لے جاتے، دور دراز آپ تشریف لے جاتے کہ کوئی مہمان آئے اور میرے ساتھ بیٹھے تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ تو اس لیے آپ کی کنیت ہے ابو دیفان۔ اور جیسا کہ آپ نے ان کے نسب کا تذکرہ کیا، اولاد کا تذکرہ کیا، تو سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد جو اولاد چلی، حام، سام اور یافس، آپ کے 3 بیٹوں سے چلی، تو ابراہیم علیہ السلام کا نسب جو ہے اوپر جا کر سام بن نوح سے ملتا ہے، اور پھر اوپر جو آپ کا نسب چلتا ہے۔ کیا ہی بات ہے، کیا ہی شان ہے۔ اور آپ علیہ السلام جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا، اور آپ کے جو ابتدائی فضائل علماء نے بیان فرمائے اسی میں یہ مہمان نوازی کا بھی تذکرہ، اور بڑے دلچسپ واقعات ہیں کہ آپ گھر سے باہر تشریف لے جاتے اور مہمانوں کو جو ہے وہ تلاش کیا کرتے تھے، اور کسی بھی چیز کو یا کسی بھی کام کو جب کوئی شخص ایک نمایاں انداز پر کرتا ہے تو ایک طرح سے اس کو اس کام کا بانی کہا جاتا ہے، موجد کہا جاتا ہے۔ تو یہ مہمان نوازی پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی ہم ڈیٹیل کریں، اور یعنی کہ ایک تو یہ بات پتہ لگی کہ یہ مہمان نوازی کرنا یہ کوئی اس زمانے کی یا ماضی قریب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں سال سے جو ہے یہ سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے، اور انبیاء کرام سے بڑھ کر اور کون مہمان نوازی کرے گا، لیکن کسی کی بڑی خصوصیت کے ساتھ کسی صفت کا غلبہ پانا وہ اس کی پھر پہچان بن جاتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ضیافت کے حوالے سے بڑی آپ کی شہرت ہے، کیا کہیں گے وقار بھائی اس حوالے سے؟ اس حوالے سے جو واقعہ بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ انشاءاللہ تفصیل سے بھی اس کو لیں گے۔ یعنی مہمان نوازی ایک ایسی خصوصیت آپ کی، اور اب ہمارے یہاں حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ ہمارے یہاں کیا اس حوالے سے ایک چیز پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آیا تو وہ اگر ظاہراً شکل پر بل نہ پڑے تو دل کے اندر کہنا چاہیے وہ بل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بجٹ وغیرہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ مہینے کا تو ہم نے یہ بنایا تھا، یہ مہمان صاحب آ گئے، اب یہ ایکسٹرا اگر مرغی وغیرہ لانی پڑ گئی تو کیا ہوگا۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے، ایک مرتبہ فرشتے انسانی روپ میں آئے تھے، وہ پورا اس کی ایک تفصیل ہے۔ تو آپ اتنے مہمان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور ان کی مہمان نوازی میں جلدی کیا کرتے تھے کہ آپ نے ان کے سامنے وہ بچڑا وغیرہ ذبح کر کے ان کے سامنے کھانا
پیش کر دیا. اب جب وہ کھانا رکھ دیا گیا, وہ ہاتھ نہ بڑھائیں کہ فرشتے تو اس طرح کی چیزیں نہیں کھایا کرتے. تو پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے. پھر بات ہوئی کہ وہ فرشتے تھے. مطلب آپ کو اتنی خوشی اور اس قدر اچھے انداز سے جی آپ نے مہمان نوازی اختیار کی کہ آپ نے ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا. وہ بھی کہا جاتا ہے نا, جب کسی کو کچھ کھلانا نہ ہو تو وہ جناب اس سے پوچھا جاتا ہے اچھا آپ کیا کھائیں گے, کھانا کھائیں گے؟ ارے بھائی اگر آپ نے کھلانا ہے اور اس مہمان کو کچھ دینا ہے تو پھر پوچھنے کی, اگر کھانے کا وہ وقت ہے تو آپ کھانا لا کے رکھیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ ایک بہت خوبصورت درس ہمیں ملتا ہے. ماشاء اللہ. اس میں جو آپ نے بات کہی نا وقار بھائی کہ مہمان آنے پر مشکل میں پڑنا, جی اچھا ایک تعداد تو ہو سکتا ہے, اگرچہ میں یہی کہوں گا کہ وہ کم ہی ہوں گے کہ مہمان کے آنے پر ان کو خوشی نہ ہوتی ہو. زیادہ تعداد وہ ہوگی کہ جو ہمارے کلچر کے اندر پائی جانے والی ایک بلا وجہ کی جو تکلفات ہیں اس کی وجہ سے ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں. یعنی کہ مہمان آیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے, جو حسب حیثیت ہے, وہ آپ پیش کر دیں, اور اس کے اندر تکلف نہیں ہونا چاہیے, نہ مہمان کی طرف سے ہونا چاہیے نہ میزبان کی طرف سے. یہ دونوں طرف سے جو کہ کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں, اور یہ پچھلے مطلب ایک عرصے سے چلا آ رہا ہوگا. آج ہی ہم بیٹھے یہ بات چیت کر رہے تھے کہ پہلے جب کوئی شادی بیاہ کا سلسلہ ہوتا تھا تو کئی دنوں کے لیے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے. یعنی کہ کئی تو ایسی برادریاں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ تاریخ رکھنے کے لیے جاتے تھے تو 2 دن لگاتے تھے. حالانکہ تاریخ رکھنا 2 منٹ کا کام ہے. مشورہ ہی کرنا ہے کہ بھئی کب شادی ہونی چاہیے, کب آسانی ہے, کون آ سکتا ہے. اچھا پھر شادی سے پہلے چلے جانا, مہمانوں کا آنا, چھٹیاں گزارنے کے لیے جانا, یہ ساری چیزیں اب بھی ہوتی ہوں گی. لیکن اس کے اندر اگر آپ غور کریں گے کہ وہ 1 ہفتے کے مہمان یا 5 دن کے مہمان, تو وہاں پر تکلفات کی کمی آپ کو نظر آئے گی. جب ہم تکلفات میں پڑ گئے, یعنی جب یہ آپ کا ذہن بن گیا, معاذ اللہ یہاں تک ہم تکلفات میں پڑ گئے کہ یار لاسٹ ٹائم اس مہمان کو جن برتنوں میں کھانا دیا تھا اس دفعہ وہ نہیں ہونے چاہیے. یہ ہے وہ مشکل جو آپ نے کہا کہ بل پڑ جاتا ہے دل پر, گردے پر. تو اچھا یہ ہو گیا. اچھا پھر لباس کے معاملے میں کہ مہمان آئے گا تو میں نے لباس اپنا ایسا پہننا ہے. اچھا مہمان کو پچھلی دفعہ یہ کھلایا تھا تو اس دفعہ مجھے یہ ضرور کھلانا ہے. اچھا کھلانا حرج نہیں ہے, لیکن اپنی حیثیت سے بڑھ کر تکلفاً اس کام کے اندر پڑنا جو ہے, یہ ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہے جو ہم ایڈریس کرنا چاہیں گے. اور بھی سلسلوں میں اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ جہاں تکلف آئے گا وہاں پر آزمائش آئے گی. اسلام کے اصول بڑے سادہ ہیں, شریعت کے اصول بڑے سادہ ہیں, بلکہ اسلام تو ہم سے اس چیز کا تقاضا ہی نہیں کرتا کہ جو ہم کر نہ سکتے ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ خاص کانٹیکس کے اندر آیت کریمہ ہے, لیکن اس کی برکت حاصل کرتے ہوئے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت کیسی ہے اپنے بندوں پر کہ اس چیز کا تقاضا ہی نہیں ہوتا کہ جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں. یہ جو مشکلات ہیں یا طاقت سے بڑھ کر جو چیزیں ہم فیل کرتے ہیں, خواہ وہ شادی بیاہ کے موقع پر ہو, لین دین کے موقع پر ہو, مہمان نوازی کے موقع پر ہو, یا کسی بھی اس طرح کی چیز کے اندر ہو, تو اس کے اندر اگر آپ ناظرین غور کریں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ہم بلا وجہ کے تکلفات کی وجہ سے اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں. تو مہمان نوازی کیجئے, خوش دلی کے ساتھ کیجئے. مہمان آتا ہے اپنا رزق ساتھ لاتا ہے, اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے, لیکن وہ زحمت اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم بلا وجہ کے تکلفات میں پڑتا ہے. اس سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ مہمان کو اچھا کیا نہیں کھلانا چاہیے, کیا اس کے لیے اہتمام نہیں کرنا چاہیے. آپ ایک نہیں, آپ 100 برتنوں میں کھلائیں. آپ ایک کھانا نہیں, آپ 1000 کھانے کھلائیں, لیکن اس کے اندر تکلف نہ ہو, اپنائیت ہو, خوشی ہو. آپ کی حیثیت ہے, آپ کر سکتے ہیں. قرض لے کر بھی مہمان نوازی کرنا ثابت ہے, لیکن وہ بوجھ نہیں تھا, وہ تکلف نہیں تھا, وہ ان کا ایک جذبہ تھا, یا ان کی جو بھی بات ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ایک بڑی ہی زبردست اور ایک پیاری ادا ہے, ہم یہ بھی نیتوں میں شامل کر سکتے ہیں جب بھی مہمان آئے اس کو اچھا کھلائیں, اس کے تعظیم کریں, اکرام کریں, کہ یہ سنت انبیاء ہے اور ہمارے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی ہی پیاری یہ سنت مبارکہ ہے. راشد بھائی, آزر نام کا تذکرہ ہے اور مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ ہے, اور اس کے ضمن میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ والد تھے ابراہیم علیہ السلام کے یا چچا تھے. اچھا یہ بات کیوں اہم ہے اور یہ بات ہم کیوں کرتے ہیں اور وہ اصل میں کیا تھے اور اس کی کیا وجہ ہے, اگر یہ کچھ بیان ہو جائے اور اس کے ضمن میں جو گفتگو ہے
تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں۔ جی، قرآن مجید برہان رشید میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توحید کی، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل 3 طبقات تھے۔ یعنی ایک تو نمرود تھا، جس کے دربار میں آپ نے ایک مناظرہ بھی فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو دلائل قاہرہ سے ثابت بھی فرمایا، اور نمرود جو تھا وہ بالکل مبہوت ہو گیا۔ یہ قاہرہ اور مبہوت کا اگر ترجمہ بھی کر دیں، یعنی بڑے مضبوط شاندار دلائل آپ نے پیش فرمائے، اور وہ جو نمرود تھا وہ لاجواب اور حیران رہ گیا۔ اور دوسرا آپ کی قوم تھی جو ستاروں کی پوجا کرتی تھی اور بتوں کی پوجا کرتی تھی، ان کو آپ نے ایڈریس کیا۔ اور تیسرے نمبر پر خصوصیت کے ساتھ جو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ذکر ملتا ہے آپ کے چچا کا، جس کا نام تھا آزر۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید میں آزر کا جب تذکرہ ہوا تو اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں سے بعض ذہنوں میں ایک خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد معاذ اللہ توحید کے قائل نہیں تھے، مشرک تھے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت علماء نے بیان کی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک، جن خوش نصیب مردوں اور خواتین کے رحموں اور پشتوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور منتقل ہوا، وہ سارے افراد موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے علامہ سیوطی نے تقریباً 6 رسائل لکھے، اور امام علیہ سنت نے ان کا خلاصہ اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام۔ سبحان اللہ۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جد اعلیٰ ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے والد اگر معاذ اللہ مشرک ہوں تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت کے اظہار کے حوالے سے کیا جواب دیا جائے گا؟ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جو اس مسئلے کو بیان کی۔ پھر علماء نے اس پر ڈسکس کی اور اس کو بیان فرمایا کہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، اور یہ صرف عربی زبان میں نہیں ہے، کئی زبانوں میں ملتا ہے کہ ادب اور احترام کے لیے یا ایک محبت کے اظہار کے لیے جو چچا ہوتا ہے اس کو بھی باپ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ردو علیہ ابی، اور یہاں ابی سے مراد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی، قرآن کی آیات سے بھی مسئلہ ثابت ہے، عربی محاورے، عربی زبان سے بھی یہ ثابت ہے، اور کئی زبانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو چچا ہوتا ہے، تایا ہوتا ہے، اس کو بھی ابو کہہ دیا جاتا ہے، بڑے ابو کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس محاورے کے اعتبار سے جو آزر تھا، جو در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، اس کے لیے اب کا لفظ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اپنے والد تھے، جو موحد تھے، ان کا نام تارخ تھا۔ اور اس کی اگر مزید ڈیٹیل پڑھنی ہو، الحمدللہ مفتی قاسم اتاری زیدہ لطفہ نے جو کتاب لکھی ہے سیرت الانبیاء، جس کا فیضان لے کر یہ ہم سلسلہ کر رہے ہیں، تو اس کتاب میں صفحہ نمبر 300 پر، یہ تقریباً 299 سے 300 تک مفتی صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، تو اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس موضوع پر بیان فرمایا، اور پوری آپ کی ایک تصنیف موجود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک عقیدے کی بات ہے، اور اسی لیے ہم نے یہاں پر مناسب سمجھا کہ اس کو بیان کیا جائے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں، تو ان کی امتوں کے اندر 2 طرح کے لوگ پائے گئے، کچھ ماننے والے ہوئے، کچھ انکار کرنے والے ہوئے۔ اچھا، ان انکار کرنے والوں میں اور ماننے والوں میں کچھ نام بڑے نمایاں ہوئے، کچھ پازیٹیو نمایاں ہوئے، کچھ نیگیٹو نمایاں ہوئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی، آپ جس ایریے میں تشریف فرما تھے، اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا، اور نمرود کا نام مبالغہ کروں تو بچے نے سنا ہوگا، اور اس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو مشکلات کھڑی کی۔ ہوا یہ کہ تمام انبیاء کی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعوت توحید دینا شروع کی، اور اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی بھی کرتے تھے، سورج کی بھی کرتے تھے، اور بھی کچھ اشیاء کی جو ہے وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، اور جس طرح کے ہوتا ہے کہ جب حق کی دعوت دی جاتی ہے تو بعض لوگ مخالفت پر آ جاتے ہیں، جب مخالفت کرتے ہیں تو وہ پھر شدت بھی اختیار کر جاتی ہے، اور اس زمانے کے اندر جو طاقتور ہوتے ہیں، صاحب منصب ہوتے ہیں، تو ان کو ویسے ہی زیادہ غرور ہوتا ہے کہ ہم جس دین کو فالو کر رہے ہیں تو یہ کون شخص ہے کہ جو ہمارا انکار کرنے والا ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا، اور اس کے پاس طاقت تھی، بادشاہ تھا، بہت بڑی اس کی سلطنت تھی۔ یہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا۔ اس نے خواب دیکھا
اور جب اس نے اپنے کہانوں سے اس کی تعبیر پوچھی، اس وقت جو تعبیر بیان کرنے والے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ تیری قوم کے اندر ہی ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جو تیری سلطنت کے ڈوبنے کا سبب ہوگا، باعث ہوگا، ایک لڑکا ہوگا۔ اب یہ بادشاہ تھا، اور اس زمانے کے اندر بادشاہوں کی بڑی چلتی تھی، اور سنوائی کسی کی بھی نہیں ہوتی، جو چاہتے یہ کرتے تھے، ہر طرح کے ان کے پاس طاقت اور اختیارات ہوا کرتے تھے۔ تو معاذ اللہ اس نے ہزاروں بچوں کا قتل کروایا، اور بھی کچھ ایسے اصول بنائے کہ بچوں کی پیدائش ہی نہ ہو سکے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ پاک جب چاہتا ہے اور اس کی جب قدرت کا نظارہ ہوتا ہے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ پرورش پا جاتے ہیں، اور نمرود کی بسد کوشش کے باوجود اللہ پاک اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرماتا ہے۔ اور وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ کہ آپ کی والدہ کس طرح حفاظت کرتی ہیں اور پھر الگ تشریف لے جاتی ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے، اور اس کی خبر بھی نمرود کو پہنچ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بتانے والے کہ جس لڑکے سے ہم نے تمہیں متنبع کیا تھا، خبردار کیا تھا، اس کی پیدائش ہو چکی۔ بہرحال آپ نے جیسے ہی لڑکپن کی عمر کو پہنچے اور دعوت دینے، تو شروع ہی سے آپ ظاہر ہے کہ ان بتوں کے اور جو دیگر جو آسمان کی دیگر مخلوقات کی عبادت لوگ کیا کرتے تھے، اس کی آپ نے مخالفت کرنا شروع کر دی، اور آپ کا ایک بڑا زبردست مناظرہ ہوا۔ آپ نے نمرود کے دربار میں اس کے سامنے جو گفتگو فرمائی، آپ کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی اس وقت، اور چاند، سورج، ستارے، ان کے ظاہر ہونے اور ڈوبنے کے دلائل کے ساتھ جو آپ نے مناظرہ فرمایا، انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات عرض کروں، 4 لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے دنیا پر حکومت کی، ساری دنیا پر یا اکثر علاقے پہ حکومت کی، بہت بڑی حکومت کی، اور اللہ کی قدرت کے ان میں سے 2 مسلمان ہوئے اور 2 غیر مسلم ہوئے۔ جو غیر مسلم تھے ان میں سے ایک بخت نصر اور ایک یہ نمرود، ان کی بڑی حکومت تھی۔ اور جو اللہ کے ماننے والے تھے ان میں سے ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے موحد تھے کہ جن کی حکومت ساری دنیا پر ہوئی، اور یہ 2 کافر ایسے ہوئے کہ جن کو اللہ پاک نے حکومت دی لیکن یہ نافرمان ہوئے۔ راشد بھائی، اس حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ یہ واقعہ بھی ہے، اور اس میں توحید باری تعالیٰ کا بیان بھی ہے، ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا بھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس واقعے کا کچھ پہلو اگر بیان ہو۔ جی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو معاذ اللہ جب آگ کی طرف بڑھایا گیا، یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں، کچھ عرصہ پہلے ہم نے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں یہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر کیا تھا، تو وہاں ایک پیکج چلا تھا نگران شورا اور قبلہ مفتی قاسم صاحب کا، وہ پیکج تھا جو یہ مقام جہاں پر معاذ اللہ آپ کو یہ آگ کا واقعہ ہوا تھا، جی، تو وہ دکھایا گیا۔ تو وہاں نگران شورا جب اسپیچ کر رہے تھے مفتی قاسم صاحب کے ساتھ، تو وہاں آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف بڑھایا گیا، یعنی اللہ کے نبی ہیں، تو یہ امیر علیہ سنت کی تربیت بھی ہے کہ نگران شورا نے کتنے نکھرے ہوئے الفاظ استعمال فرمائے۔ ادب کی بات ہے، جی جی، تعظیم کی باتیں ہونی چاہیے۔ جی، ماشاءاللہ، جب تک شریعت منع نہ کرے تو ادب کرنے ہی میں برکت ہے، یعنی وہ جس سے شریعت نے منع کر دیا وہ تو ادب ہی نہیں ہے پھر، اور ادب ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ دیوانگی وہ ہے جو عقل کے دائرے میں ہو، اور عزت و تعظیم اور احترام وہ ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ تو نگران شورا کے انہی الفاظ کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو آگ کی طرف بڑھایا گیا، اور یہ قرآن مجید میں ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا، مفسرین نے ذکر کیا کہ اس واقعے سے پہلے یا اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا نمرود سے ایک مناظرہ ہوا۔ اس کی وجہ کیسے پیش آئی کہ اس علاقے میں قحط پڑ گیا، لوگ غلے کے لیے پریشان تھے، تو نمرود جو بادشاہ تھا اس کا ایک تسلط تھا، تو اس کے خزانے میں غلہ موجود تھا، اب لوگ جاتے تھے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس سے لے کر آتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا بھی نمرود کے دربار میں جانا ہوا۔ اب نمرود پہلے سے جانتا تھا کہ یہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور نمرود خود ایسا بدبخت تھا کہ اس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں خدا ہوں معاذ اللہ۔ تو اب اس نے غلہ دینے کے بجائے یہ تذکرہ چھیڑ دیا کہ آپ اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور بتوں کے اور میری عبادت سے لوگوں کو
روکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور ایک ہونے پر دلائل قائم کیے، اور توحید ایسا ٹاپک ہے کہ ہر نبی نے ہی الحمدللہ اس کا پرچار کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہوں یا حضرت آدم علیہ السلام ہوں، تمام انبیاء کرام کی سیرت میں اور ان کی تبلیغ میں ایک بنیادی عنصر یہ نظر آتا ہے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گفتگو شروع ہوئی، اس نے کہا کہ کس خدا کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان بیان کی، اور یہ دلیل جو ہے عقل مند کے ماننے کے لیے کافی ہے کہ زندگی اور موت جو دے سکتی ہے ذات وہی خدا ہے۔ اب نمرود کا دربار موجود تھا، لوگوں کی توجہ بھی اس طرف مبذول تھی۔ اب لوگوں کی شرم سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ 2 افراد کو بلایا اور ایک کو معاذ اللہ قتل کروا دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، اور اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں کہ ایک کو زندہ کیا، ایک کو میں نے مار دیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو عقلاً یہ کتنی حماقت ہے کہ کسی کو عدم سے وجود بخشنا، پیدا کرنا اور ہے، اور کسی قیدی کو چھوڑ دینا، اس میں کوئی مماثلت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ جو وفات دیتا ہے، موت دیتا ہے، اور مردے کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ تو اس نے اگر ایک قیدی کو قتل کروا دیا تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ رب کی مشیت سے ہی یہ سب کچھ ہوا۔ اگر اس نمرود کو کہا جاتا کہ اس قتل شدہ شخص کو دوبارہ زندہ کر دو تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ تو اب معاذ اللہ اس نے اس طرح یہ جواب دینے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اگلی دلیل پیش فرمائی، اور وہ ایسی دلیل تھی جو نمرود کو حیران اور پریشان جس نے کر کے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تم خدا ہو تو مغرب سے مشرق کی طرف کرو۔ یہ جب اس نے کلام سنا تو وہ بالکل حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، جس کو مبہوت کہا جائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ بقرہ میں اس کو بیان کیا گیا، وہ الفاظ بڑے شاندار ہیں، میں بیان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب نے ذکر فرمایا، اذ قال، اے محبوب یاد کرو جب ابراہیم نے فرمایا، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اب نمرود نے کہا زندہ میں بھی کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، اور پھر یہ اس نے 2 افراد میں سے ایک کو قتل کیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تم مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ رب فرماتا ہے فبہت الذی کفر، تو جو کافر تھا جس نے کفر کیا یعنی نمرود، وہ مبہوت رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس میں دیکھیں، ایک تو اس میں مناظرے پر علماء نے کلام فرمایا کہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت سے ثابت ہے، اور آج بھی جو علماء برحق ہوتے ہیں اور وہ جو اگر ان کے سامنے کوئی اس طرح کی بات آتی ہے یا اسلام کے خلاف کوئی اس طرح کا کام ظاہر ہوتا ہے یا کلام ہوتا ہے، تو علماء آج بھی اس کے خلاف جو وہ دلائل قائم فرماتے ہیں اور اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بنیادی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رہے کہ ہر شخص مناظر نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک بیماری ہے کہ جس کو دیکھو 2-4 کتابیں پڑھ لی، ایک ٹاپک پر کچھ معلومات حاصل کر لی۔ تو میں نے اچھوں کو دیکھا ہے کہ ابتدا میں مناظرے کرتے تھے، بعد میں خود ہی وسوسوں کا شکار ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ مناظرہ کس کو کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ وہ ایک علمی، جی اگر میں ایک بات رکھوں، آپ نے جیسے بڑی اچھی خوبصورت بات فرمائی کہ ہر شخص مناظر نہیں ہو سکتا لیکن ہر شخص مبلغ ہو سکتا ہے۔ جی بے شک، جیسے کہ بات بھی ہے تبلیغ دین کرنا، ٹھیک ہے، مناظرہ کرنا مخصوص علماء اور یہ سب کچھ سیکھ کر یہ آتا ہے، لیکن مبلغ تو ہو سکتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے جو ایک خاص پہلو ہم دیکھیں وہ آپ کا تبلیغ دین کرنا ہے۔ کس طریقے سے آپ نے تبلیغ دین کی، جو توحید کو نہیں ماننے والے تھے، مختلف چیزوں کو پوجنے والے ہیں، ان کو کتنے خوبصورت دلائل کے ساتھ توحید کی طرف بلایا۔ اور پھر جیسا کہ آپ نے ابھی پہلے بھی ارشاد فرمایا کہ جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ ہیں، ان میں سے 4 ہیں اور 2 غیر مسلم، 2 مسلمان، اور جو غیر مسلم ان میں سے ایک یہ نمرود، یعنی ایک نمرود ایسا بادشاہ جس کو کہہ لیجیے اپنے وقت کی سپر پاور، جس کی پوری دنیا پر حکومت ہے، اور اس کے سامنے کون کھڑے ہو گئے؟ تنہ تنہا
حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنا کھڑے ہوئے اور بڑی حکمت سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا، اور آپ کا استقلال، آپ کی ہمت، یعنی ایک طرف وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، جو بھی واقعہ بھی بیان ہو رہا تھا کہ جب آپ گئے اور خوراک اس کے پاس تھی، ظاہر ہے بادشاہ ہے، تمام خوراک اس کے خزانوں میں، اور اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی جو مجھے خدا مانے گا تو اس کو ملے گی، ورنہ یہ کھانا جو ہے کسی اور کو نہیں ملے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس گئے تو اس نے وہی کہا کہ اگر مجھے خدا مانیں گے تو ملے گا، ورنہ یہ کھانا اور خوراک آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اس کے دربار میں، یعنی اس کے کوئی روب دبدبا اور اس کی طاقت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کو بیان کر کر وہاں سے آ گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی کیسی مدد ہوتی ہے۔ یہ ایک بات یہاں یہ بھی سیکھنے کی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت میں ہم لگ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اور پھر جب بھوک بہت زیادہ بڑھتی ہے، آپ کے ساتھ جو متبعین ہوتے ہیں، جو آپ پر ایمان لانے والے چند مومن موجود ہوتے ہیں، اب بھوک تو موجود ہے، تو آپ ایک بورا اٹھاتے، اس میں ریت بھرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے رب کے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی، اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوتی رہے گی کہ کہاں آگ میں ڈالے جانے تک نوبت پہنچی، کس انداز سے اور بھی سب کچھ ہوا۔ اب آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ پاک وہ ریت سے بھرے ہوئے بورے کو آٹے میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور آپ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے کیا بات ہے، خوراک حاصل بالکل یہ توکل کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی توکل ہے، اور آگ کی طرف جب آپ کو بڑھایا گیا اور اللہ پاک کی ذات پر آپ کا توکل، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور مبلغ ہر شخص ہو سکتا ہے، مناظر کوئی کوئی، جی، تو جو آپ ہو سکتے ہیں وہ کریں، اور جو کوئی کوئی ہو سکتا ہے تو اس کو اس پر چھوڑ دیں کہ جس کا یہ کام ہے۔ اور اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ صرف دل کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل پڑھنا ہے، ایون کہ آج کل ایک اور بھی بات ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو بھی ایڈریس کر دیا جائے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے دین کی پوری معلومات رکھتے نہیں ہیں، اور کمپیریٹیو جو ریلیجیس اسٹڈیز ہوتے ہیں اس کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے علماء میں بھی ہر عالم مناظرہ کرے یہ ضروری نہیں ہوتا، تو میں اور آپ، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم جو ہے وہ اس ایک خطرناک جو ہے وہ پہلو کی طرف آگے بڑھیں۔ اس میں بھی علماء کو چند شرائط کے ساتھ اجازت دی جاتی ہے کہ کون مناظرہ کرے گا، کون نہیں کرے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرمائے، اور جو ایک تبلیغ دین کا کام ہے جس میں ہر شخص اپنے حسب حیثیت مبلغ ہے، پہنچانے والا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، یہ جو حدیث پاک ہے اس میں ہمارے لیے سیٹسفیکشن بھی ہے، اور کرنے کا کام ہمارے لیے کیا ہے وہ یہ ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ ایک کلام کو شامل کریں گے، پھر راشد بھائی اور وقار بھائی میں چاہوں گا کہ ہم بات کریں توکل پر۔ دو مقامات ایسے ہوئے، اس کے واقعات کا بھی تذکرہ ہوا۔ ایک جب آگ کی طرف آپ کو بڑھایا گیا اور فرشتوں نے آ کر آپ سے کلام کیا، وہاں پر جو آپ نے توکل کا اظہار کیا، اور یہ جو بوری والا واقعہ ہے یہ بھی ہے، اور ایک اور بھی واقعہ ہے وہ انشاءاللہ ریلیٹ کریں گے۔ اور ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمارے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ، اس کا جو سبق ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور کلام کو شامل کرتے ہیں۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے
چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے دریا بہا دیے ہیں، دور بہا دیے ہیں، مانگتا تجھے مانگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، دریا بہا دیے ہیں، دور بہا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا سلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا سلم، ملک سخن کی شاہی
चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं। आने दो या डिगो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी राशिद भाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का तज़किरा हो और आग वाले वाक़े का तज़किरा ना हो, ये हो नहीं सकता। क्या था और क्या पस मंज़र था? जी, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के और नबी होने के दलाइल को वाज़े फरमाया और कौम और नमरूद जब दलाइल देने से आजिज़ आ गए तो उन्होंने फिर इंतकामी कार्रवाई का इरादा किया। और ये जब इंसान दलाइल से आजिज़ होता है तो फिर इस तरह के इक़दामात करता है। आज भी होता है, बहुत सारे झगड़ों में भी ये होता है कि जब दलाइल पर बातचीत हो रही हो और जिससे दलाइल ना बने तो फिर वो लड़ाई पर उतरा। जो आप बात फरमा रहे थे ना कि हर एक मुनाजिर नहीं हो सकता, तो उसमें भी ये होता है कि बाज़ औक़ात वही जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया और फिर बहस शुरू करते हैं, तो वो बहस थोड़ी देर चलती है, उसके बाद वो दलाइल खत्म हो जाते हैं, फिर वो आगे से गालियां और मार कुटाई शुरू हो जाती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इत्माम हुज्जत फरमा दिया, सारे दलाइल वाज़े फरमा दिए और उसके जवाब से नमरूद और उसकी कौम जो थी वो आजिज़ आई, तो उन्होंने माज़अल्लाह इंतकामी कार्रवाई का इरादा किया और माज़अल्लाह ये प्लान किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद किया जाए और एक बड़ी आग जलाकर माज़अल्लाह इनको आग की तरफ बढ़ा दिया जाए। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कैद किया, एक मकान में रखा और मीलों मील एक बड़े मैदान में लकड़ियाँ इकट्ठी की और मुफस्सिरीन ने जिक्र किया कि तकरीबन 40 दिन तक, 1.5 महीने तक वो लकड़ियाँ जमा करते रहे। बहुत बड़ा उसका ढेर लग गया और मनोमन तेल उसमें इन्होंने डालकर तकरीबन 1 हफ्ते तक उस आग को सुलगाया। 1 हफ्ते आग जलती रही? जी, जलती रही और इतने उसके शोले बुलंद होते, हजार गज उसके शोले बुलंद होते और इतनी उसमें तपश थी कि अगर उसके ऊपर से भी कोई परिंदा जाता तो वो जलकर कबाब हो जाता। इतनी शिद्दत वाली आग जलाकर फिर इन्होंने माज़अल्लाह हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम को मिनजनीक नामी एक आले के जरिए उस आग की तरफ बढ़ाया। यानी जिस तरह एक तोप होती है जिसके जरिए बम वगैरह फेंका जाता है, मिसाइल वगैरह फेंका जाता है, तो उस दौर के एतबार से एक मशीन थी जिसके जरिए पत्थर वगैरह फेंका जाता है, तो मिनजनीक के जरिए उन्होंने बढ़ाना चाहा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ बढ़ाने लगे तो जिब्रील अमीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि आपको कोई हाजत है, यानी अगर मैं आपकी मदद करूं। तो इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम तवक्कुल के आला मनसब पर फाइज थे। आपने फरमाया हाजत है लेकिन तुझसे नहीं। तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सवाल कीजिए। अब इनके तवक्कुल का आलम देखें। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने सुनहरी कलिमात, शानदार कलिमात इरशाद फरमाया जिसका खुलासा है कि रब मेरे हाल से वाकिफ़ है, रब का मेरे हाल से वाकिफ होना मुझे सवाल से बेनियाज करता है। यानी जब रब जानता है कि उसके खलील के साथ क्या हो रहा है तो मुझे सवाल की हाजत नहीं है। यहाँ पर उलमा ने ये चीज जिक्र की है कि तवक्कुल जो है ना, रब की जात पर भरोसा,
اس کے مختلف درجات ہیں. انسان جتنا رب کی معرفت رکھتا ہے اس کے توکل کا انداز بدل جاتا ہے. یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے, اہل اللہ کا خاصہ ہے کہ وہ دنیاوی ظاہری مدد کے اسباب کو بھی معطل کر دیتے ہیں, ان پر بھی اعتماد نہیں کرتے, ان کی نظر صرف مسبب الاسباب کی طرف ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ سارے گھر کا مال آپ لے آئے, آپ کا گھرانہ بھی اعلیٰ تھا, آپ کا توکل بھی اعلیٰ تھا, لیکن عام لوگوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ سارا مال خیرات کر دیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے باقی رکھیں. تو توکل کے درجات ہوتے ہیں. عوام کے لیے, عوام الناس کے لیے توکل یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کے اور نفع پہنچنے کے جو اسباب بنائے ہیں تو ان اسباب کو اختیار کیا جائے, لیکن ان اسباب پر تکیہ نہ کیا جائے, ان پر اعتماد نہ کیا جائے, نظر اور اعتماد رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو. تو یہ ان کے شایان شان تورن. اس کو بعض لوگ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے جبریل کی مدد لے لیتے. تو ایک سوال یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں, حضرت جبریل بھی اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں, یعنی فرشتوں کے رسول ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں, اور فرشتے معصوم مخلوق ہیں. تو اگر غیر خدا سے مدد مانگنا معاذ اللہ اسلام کے منافی ہے تو اس کی آفر کرنا, حضرت جبریل کا یہ کہنا کہ میں مدد کے لیے حاضر ہوں, تو یہ پھر سوالیہ نشان ہوگا. بڑا زبردست الزامی جواب ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ عرض کرنا بتا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے مدد پر قادر ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ جدا تھا, وہ توکل کا اعلیٰ درجہ تھا. کیا بات ہے. تو انہوں نے پھر عرض کی کہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں, تو آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ رب میرے حال سے واقف ہے, رب کا علم مجھے سوال کرنے سے بے نیاز کرتا ہے. اب جب معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف بڑھایا گیا تو روایتوں میں لکھا ہے کہ زمین و آسمان اور فرشتے اور پہاڑ رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ تیرا خلیل جو کہ زمین پر تیرا نام لیوا ہے, تیرے نام کو بلند کرنے کی پاداش میں معاذ اللہ اسے آگ کی طرف بڑھایا جا رہا ہے, تو اس کی مدد فرما. رب تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے ارشاد فرمایا, ان مخلوقات سے فرمایا کہ اگر میرا خلیل تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو, اور اگر تم سے مدد نہ مانگے, مجھ پر توکل کرے تو میں ایسے کافی ہوں. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ کی طرف بڑھایا گیا تو آپ نے رب کی طرف توجہ فرمائی. اب رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مؤثر حقیقی ہے, ہر چیز میں اثر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ہے, رب کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب آگ جو جلاتی ہے یہ آگ کی تاثیر ہے, لیکن آگ میں جلانے کی تاثیر رب قدیر نے پیدا فرمائی. رب تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا, یا نارو کونی برداً و سلاما علی ابراہیم. یہاں سے ایک اور مدری پھول بھی ذکر میں کر دوں کہ وہ یا کے حوالے سے جو ایک ہوتا ہے مسکنسپشن ہوتی ہے کہ جو دور سے نہ پکارا جائے یا کے ذریعے, یا جو معاذ اللہ دنیا سے رخصت ہو گیا, فوت ہو گیا, اس کو یا سے ندا نہ کی جائے. تو یہاں تو آگ کو پکارا جا رہا ہے, آگ کوئی جاندار شے تو نہیں ہے. رب تبارک و تعالی نے فرمایا یا نارو اے آگ, کونی برداً و سلاما علی ابراہیم, میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. جیسے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا, مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنی آگ تھی جس مقام پر تھی سب نے اللہ کے اس حکم کو قبول کیا اور سب بے تاثیر ہو گئی, سب کی حرارت ختم ہو گئی. یہ تفسیر جلالین میں یوں بیان کیا گیا کہ اب وہ آگ جو تھی اس میں روشنی تو باقی تھی لیکن اس کی حرارت ختم ہو گئی, اور ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں سے معاذ اللہ باندھا گیا تھا وہ رسیاں تو جلیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ ہوا. اور اس آگ میں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہو گئی تھی, آپ کر کیا رہے تھے؟ یہ اللہ والوں کا انداز ہے کہ خوشی کے موقع پر تو رب کو یاد کرتے ہیں, غمی اور آزمائش کے وقت بھی رب کو یاد کیا جاتا ہے. مفسرین نے ذکر کیا کہ اس وقت آگ جب کہ گلزار بن چکی تھی, ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں نماز پڑھ رہے تھے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اپنے خلیل کی مدد اور نصرت فرمائی, اور آپ صحیح سلامت جو تھے وہ باہر تشریف لائے. اور علماء نے یہاں ایک نقطہ ذکر کیا جو رب نے فرمانا کونی برداً و سلاما علی ابراہیم. حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سلامن کا کلمہ ارشاد فرمایا کہ ٹھنڈی بھی ہو سلامتی والی بھی ہو, اگر سلامن کا کلمہ ارشاد نہ فرمایا جاتا تو آگ اتنی سرد ہو جاتی کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتقال فرما جاتے. اللہ اکبر, کیا بات ہے, کتنا خوبصورت یہ واقعہ ہے. اور اس کو بار بار جب بھی بندہ سنتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور اللہ کی شان, قدرت, اس کے نظارے اور اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہمارے لیے اور آسان ہو جاتا ہے. اور یہ جو آپ نے ٹھنڈک والی بات کہی, کوئٹہ اور مری اور اس علاقے والے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے, اور خاص طور پر ان دنوں میں کہ جس طرح گرمی جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے, سردی کی شدت بھی کچھ کم نہیں ہوتی اور بڑی آزمائش ہوتی ہے. بہرحال
بڑا ہی پیارا واقعہ ہے اور اس کو بار بار ہم سنتے رہیں، بار بار اس کو پڑھتے رہیں تو اللہ پاک کی ذات پر توکل بڑھتا ہے۔ وقار بھائی کیا کہیں گے؟ یہاں پر ایک واقعہ میں چاہوں گا کہ یہ جو راشد بھائی نے بیان فرمایا، اللہ کی ذات پر توکل، یہ انبیاء کا، اولیاء کا یہ طریقہ ہے۔ اور ایک بڑا پیارا واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر دو بزرگ تھے، ان کی آپس میں بڑی محبت تھی اور آپس میں جب اپنائیت ہوتی ہے تو کہنا سننا بھی ہوتا ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے۔ تو ایک بزرگ جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ سامان رکھا ہوا ہے، تو سامان تو ان کو اپنے دوست کا اور دوسرے بزرگ کا ہی لگا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ وہاں کھڑے ہو گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ چوراہے پہ سامان رکھا ہے اور وہ حضرت نظر نہیں آ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنا سامان یہاں پہ رکھ کر آپ چلے گئے، اور تو یہ کس پر آپ بھروسہ کر کے گئے تھے؟ تو بڑا پیارا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ میں اس کے بھروسے پر سامان چھوڑ کر گیا تھا جس نے اتنی دیر سے آپ کو میری سامان کی حفاظت کے لیے کھڑا رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ بھی جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ تو اللہ کی ذات پر، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی سامان چھوڑنا شروع کر دیں، وہی بات کہ ہر شخص کے توکل کا لیول جدا ہوتا ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں۔ ہاں اگر آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں تو پھر ٹھیک ہے۔ مدینہ کیا کہیں گے وقار بھائی؟ جیسا کہ بات ہوئی لیول اور مقام، وہ شعر بھی بڑا خوبصورت ہے نا، جو ہو آج بھی ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ سبحان اللہ۔ وہ مقام جدا تھا، وہ مرتبہ جدا تھا کہ آگ میں جا رہے ہیں تو کسی کی مدد نہیں لے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر رہے ہیں، تو رب نے کیسا کرم فرمایا کہ وہ آگ جو ہے گلستان میں تبدیل ہو گئی۔ تو بات کیا ہے، یہ کمال ایمان کی بات ہے نا۔ اور جیسا کہ بات ہو چکی کہ جو توکل ہے وہ اسباب چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار کرتے ہوئے اعتماد اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ ہاں جس کا مقام جدا، پھر اس کا انداز جدا، پھر اس پر رب کی رحمتوں کا انداز بھی جدا ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز اور ان کا کمال، اچھا ایمان کے کمال کا یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اور ایمان میں کمال کس چیز سے آتا ہے؟ محبت الہی سے، عشق الہی سے۔ اللہ کی ذات سے جیسا تعلق ہوگا، محبت کا تعلق جتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ یوں کہہ لیجیے ایمان میں خوبصورتی اور کاملیت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز، خلیل اللہ، آپ کا تو لقب ہی ہے نا، اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست، جو محبت اور رب سے آپ کا تعلق تھا، اس حوالے سے ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کافی ساری بکریاں تھیں، تقریباً 5000 بکریاں۔ اب فرشتوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ مولا یہ تیرے خلیل، تیرے دوست، تیری ذات پر بھروسہ کرنے والے، اور مال اتنا سارا، مال کیوں ان کے پاس اتنا سارا موجود ہے؟ تعجب کا اظہار کیا۔ ہاں تعجب کا اظہار کیا۔ تو اب کیا ہوا، ایک فرشتہ جو ہے انسانی روپ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور آ کے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، اس کی شان بیان کی، سبوح قدوس۔ جیسے ہی آپ نے اپنے رب کی تعریف سنی، تسبیح سنی، تو جو محب ہوتا ہے اس کا دل تو محبوب کے ذکر سے خوش ہوتا ہے۔ بے شک۔ اپنے رب کا ذکر سنا، فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر کہا مجھے میرے رب کا پھر ذکر سناؤ، جو میرا مال موجود ہے آدھا تمہیں دے دوں گا۔ اللہ۔ انہوں نے پھر تسبیح کی، اس کے بعد انہوں نے پھر کہا میرے رب کا ذکر پھر سناؤ۔ وہی محبت، عشق کی بات ہے، یعنی ذکر محبوب سن کے محبت بڑھ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ کا، اور میرے رب کا ذکر سناؤ، جتنا بقیہ مال ہے اور جتنے میرے غلام ہیں سارے تمہارے ہو۔ اللہ۔ تو سب کچھ رب کے نام پر اس کا ذکر سننے کے لیے آپ قربان کرنے کے لیے تیار، اور آپ کی تو سیرت دیکھتے چلے جائیے، اپنی جان آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ بیٹے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا جو بڑی دعاؤں کے بعد آتا ہے کہ رب کے حکم پر اس کو ذبح کرنا ہے، آپ اس میں تعامل نہیں کرتے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ حکم آتا ہے اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو ایسی جگہ چھوڑ کر آ جاؤ جہاں نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، کچھ موجود نہیں ہے، چھوڑ کر آ جاؤ۔ آپ ایک ایک چیز پر دیکھتے چلے جائیں۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، میرا بیان کر لینا، لیکن یہ آپ سوچیں کہ کس طریقے سے آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، آپ تیار ہیں۔ گھر والوں کو چھوڑ کر آ جاؤ، آپ تیار ہیں۔ بیٹے کو ذبح کر دو، آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ تو رب کی ذات سے کیسی محبت اور کیسا توکل، اور جو رب فرمائے اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار۔ دراصل ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام کی سیرت میں ایک سے زائد مرتبہ ہجرت شامل ہے۔ جب یہ نمرود کا واقعہ ہوا، یہ آگ کا واقعہ ہوا، تو ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام نے ملک شام کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا اور ہجرت کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ ہجرت کا مطلب جو ہے وہ، اس کا جو لغوی معنی مفہوم ہے وہ ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے،
اور علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے 40 کے اندر ہجرت کے کئی جو ہے وہ کیٹیگریز بیان فرمائی ہیں کہ گناہ کی جگہ کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے، کسی شخص کو اس لیے چھوڑ دینا کہ میں رب کی عبادت پر کمر بستہ رہوں، گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو سکوں، تو یہ بھی ہجرت ہے۔ لیکن جو معروف معنی ہے وہ یہی ہے کہ کسی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی ہجرت کر دے، جیسے ہجرت مدینہ۔ ہم اپنی اس امت کی بات کریں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے معروف ہے، مشہور ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ آپ اپنے قافلے اور چند رفقا کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں کا جو بادشاہ تھا یا وہاں کا جو بھی کہیں وہ بڑا بدباطن تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ اگر مسافر وہاں سے گزرتے تو اس زمانے کے اندر سرائے ہوتے تھے، ٹھہرنے کے مخصوص مقامات ہوتے تھے، تو وہاں پر وہ اپنے لوگ چھوڑ دیتا تھا، اور ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں کہ اگر کوئی عورت ہے، خوبصورت ہے، اس کو آ کر خبر دی جائے تو وہ مردوں کو یا تو مار دیتا تھا یا کسی اور ذریعے سے عورتوں پر قبضہ کر لیتا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے جا کر اس شخص کو جو ہے وہ خبر دی کہ ایسی ایسی ایک خاتون جو ہے وہ یہاں پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس نے معاذ اللہ آپ کو جو ہے وہ گرفتار کیا، اور جب آپ کی طرف وہ بڑھنا چاہا اس نے، تو آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی زوجہ، آپ کے شہزادے، آپ کا کنبہ قربانیوں کی داستان ہے، اللہ پر توکل کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے گلے کے اندر خراش پیدا ہوئی اور وہ بڑی تکلیف کا شکار ہوا، قریب تھا کہ وہ مر جاتا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب وہ آپ کی طرف بڑھنے لگا تو اس کے ہاتھ پر جو ہے وہ فالج ہو گیا۔ تو بہرحال جو بھی ہو، تکلیف میں مبتلا ہوا اور قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، تو وہ درست ہو گیا، بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتا، یعنی کہ ابھی ابھی اللہ کی گرفت سے وہ چھٹکارا پایا اس نے، لیکن بدباطن تھا۔ جب نفس غالب ہو اور بدبختی غالب ہو تو بندہ پھر رجوع اللہ کی طرف غور نہیں کرتا، تو اس نے دوبارہ آپ کی طرف بڑھنا چاہا، پھر وہی کیفیت ہوئی، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، تو بہرحال پھر جو ہے وہ سمجھ گیا کہ میں کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤں گا، تو لوگوں کو کہنے لگا کہ تم نے کسی خاتون کو نہیں بلکہ شاید کسی جن کو یا کسی ایسی مخلوق کو میرے پاس بھیجا ہے، تو اس کو لے جاؤ۔ اور پھر اس نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک الگ جو ہے وہ داستان ہے کس طرح سے وہاں پر پہنچی تھی۔ بیسیکلی یہ شہزادی تھی اپنے بادشاہ کی، اس کو قتل کر دیا گیا تھا اور کسی ذریعے سے آپ اس تک پہنچی تھی، تو خدمت کے طور پر اس شخص نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ بطور خادمہ کے، اور پھر یہاں سے آگے کا سفر ہوتا ہے اور پھر بہت سارے آگے کے واقعات ہیں۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم غور کریں کہ کس طرح اللہ کی ذات پر انہوں نے توکل کیا، اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کس طرح سے آزمائشوں کا سامنا کیا۔ یہاں پر ایک اور بات جو بالخصوص خواتین کے لیے ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جب وہ شخص بڑھنا چاہا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی عصمت کا تذکرہ کیا کہ یا اللہ، میں نے اپنی عزت کی اور عصمت کی ہمیشہ حفاظت کی ہے، مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ تو دیکھیے، جو پاکیزہ خواتین ہوتی ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ پاک ان کی کیسی مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری اسلامی بہنوں کو، ہماری خواتین کو بھی پردے کی، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کا جو ہے وہ جذبہ ملے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں، اور پھر آگے کا سفر شروع ہوا۔ نمرود جو ہے اس کی سرکشی جاری رہی، اور اس قوم پر نمرود اور اس کے جو حواری تھے ان پر جو عذاب آیا وہ مچھروں کا عذاب تھا۔ مختلف قوموں پر ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، قوم نوح پر عذاب آیا، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور جو قومیں تھیں ان پر مختلف، کسی پر زلزلے کا، کسی پر پانی کا، کسی پر آسمان سے چنگھاڑ کا،
مختلف عذاب آئے. نمرود اور اس کی قوم پر جو عذاب تھا وہ بھی بڑا ہی تکلیف دہ تھا اور وہ مچھروں کے ذریعے عذاب تھا. مختلف روایتیں ہیں. یہ ہے کہ مچھروں نے پوری قوم کو ہلاک کیا اور ایک مچھر جو ہے وہ نمرود کے ناک کے ذریعے اندر گھس گیا اور کافی دنوں تک اس کو تکلیف دیتا رہا. اور مختلف روایتیں ہیں کہ وہ کبھی تکلیف کی وجہ سے کچھ کرتا کبھی کچھ کرتا، لیکن اتنا بڑا بادشاہ کہ جس کو اللہ پاک نے پوری دنیا پر سلطنت دی، نافرمانی کی اور ایک چھوٹے سے مچھر کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے ہلاک فرمایا. اس کے اندر عبرت بھی ہے. کوئی صاحب منصب ہے، طاقت ہے، دولت ہے، مال ہے، میرے پاس آج اتھارٹی ہے، میرے سائن پر بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں جسے چاہوں فارغ کر دوں، میں جسے چاہوں آگے بڑھا دوں، میں جسے چاہوں مالدار کر دوں، میں جس کا چاہوں مال چھین لوں، میں طاقتور ہوں، میں کچھ بھی ہوں. لیکن یاد رکھو کہ اللہ پاک قادر مطلق ہے. وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. اور اگر ہسٹری کا ہم مطالعہ کریں تو ہسٹری بھری پڑی ہے ایسی داستانوں سے کہ بڑے بڑے کرو فر والے آئے، بڑے بڑے لوگ آئے. آج بھی دنیا میں عبرت کے واقعات کچھ کم نہیں ہیں. آپ جس علاقے میں رہتے اسی کی پچھلی 50-100 سال کی ہسٹری کو دیکھ لیں کہ آپ کے علاقوں میں کون لوگ بڑے تھے اور آج وہ کہاں ہیں. انجام پر اگر آپ غور کریں، پچھلے 60-70 سال کی اپنے علاقے کی ہسٹری پہ غور کریں، کون کون آیا طاقت میں، منصب پر آیا اور اس کا انجام کیا ہوا. کوئی مارا گیا، کوئی قتل کیا گیا، کوئی غائب ہو گیا، کسی کا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، کوئی ذلت کی موت مرا، کسی کے موت کے آخری جو زندگی کے لمحات تھے انتہائی تکلیف میں گزرے. خواہ وہ بنی اسرائیل کے واقعات ہوں، پچھلی قوموں کے واقعات ہوں یا ہمارے قریب ماضی قریب کے واقعات ہوں، عبرت ہی عبرت ہے. اللہ پاک ہمیں عاجزی کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہمارے پاس طاقت ہو، منصب ہو، دولت ہو تو اللہ پاک ہمیں اسے شکر کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. راشد بھائی، میں چاہوں گا کہ ہجرت کی بات ہوئی، آج بھی کیا ایک تو وہ ہجرت ہے نا کہ کسی علاقے میں کوئی بڑی آزمائش ہو اور لوگ بڑی تعداد میں ہجرت کریں اور علاقے کو چھوڑ کے جائیں، لیکن جیسا کہ تعریف کے اعتبار سے کہ گناہ کی جگہ کو چھوڑنا، تو اگر آج بھی اس کی کچھ مثالیں ہو سکتی ہوں اور ایک عام شخص جو ہے وہ کس طرح سے اس پر عمل کر سکتا ہے، اس کی اگر کچھ رہنمائی ہو جائے. جی، آپ نے ارشاد فرمایا. ایک تو ہجرت کا ایک اصطلاحی مفہوم ہے جس کی سب سے بڑی نظیر اور مثال ہجرت مدینہ ہے، لیکن اس کے لغوی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اور احادیث مبارکہ میں جو ہجرت کے مضامین اور اس کو ڈیفائن کیا گیا اس کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے کئی اس کی اقسام بیان فرمائی ہیں. اس کے ضمن میں کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک جگہ ایک ایسا ماحول ہے جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور بندہ اس نافرمانی کو روکنے پر، اس گناہ کو ختم کروانے پر قدرت نہیں رکھتا، تو اب اس کے لیے حکم بھی یہ ہے، درست بھی یہ ہے کہ اس جگہ کو، اس گیدرنگ کو، اس ماحول کو چھوڑ کر وہ ایسے مقام پر جائے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور طاعت کی جا سکے. اسی طرح ایک مثال اس کی یہ ہے جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں نظر آتی ہے کہ دین کی اشاعت اور اس کے فروغ کے لیے مسلمان اپنے گھر بار کو چھوڑیں. صحابہ کرام کی سیرت دیکھیں، اہل بیت اطہار میں بڑی بڑی ہستیاں دیکھیں، آپ اولیاء اعظام کی آپ ہسٹری دیکھیں، کئی اولیاء اور بزرگان دین اور صحابہ کی زندگی کے حالات یہ ملتے ہیں کہ ان کی ولادت تو کسی اور ملک یا مقام پر ہوئی، لیکن آج ان کے مزارات کسی اور ملک یا علاقے میں ملتے ہیں. اس کی بیسک ریزن کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تبلیغ دین کے لیے سفر کیا، اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو چھوڑا اور دوسرے مقام پر جا کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تبلیغ دی اور رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچائے. تو ہجرت کا ایک انداز الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ذریعے، اور جو ذمہ داران ماشاءاللہ ساری زندگی کے لیے وقف مدینہ ہو جاتے ہیں اور گھر بار ہی سارا دوسرے علاقے میں، کئی مثالیں ایسی، کئی مثالیں آپ بھی جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ. کئی اسلامی بھائیوں نے، مبلغین نے اپنے شہروں کو چھوڑا، جا کر آباد ہوئے اور وہاں پر جا کر آج جو ہے وہ ماشاءاللہ بہاریں ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے ہجرت کی تو انگلینڈ ہی گئے، امریکہ ہی گئے، ایسا نہیں ہے. میں پرسنلی ایسوں کو جانتا ہوں کہ جہاں وہ رہتے تھے دنیاوی اعتبار سے بڑا اچھا تھا، برادری ہے، خاندان ہے، بزنس ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے کم تر علاقوں میں گئے جو غریب علاقے کے ہیں یا زیادہ ڈیولپ نہیں ہیں. اور وہاں پر نیت کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو
عام کریں، وہاں پر سنتوں کو عام کریں۔ نیپال گنج ایک علاقہ ہے، وہاں پر تربیتی نشست تھی، وہاں پر حاضری تھی۔ آپ یقین کریں وہ بڑا ہی پسماندہ سا علاقہ ہے۔ نیپال میں کھٹمنڈو ہو گیا اور کچھ پوکھرا وغیرہ کے علاقے ڈیولپڈ ہیں، لیکن نیپال گنج بارڈر کے قریب کا علاقہ ہے اور دیہی علاقہ ہے، دیہاتی علاقہ ہے۔ صحیح۔ اتنا خوبصورت جامعۃ المدینہ، اور بہت عرصے کے بعد کسی جامعۃ المدینہ میں، چونکہ وہ مدنی مرکز اس کے ساتھ ہی ہے، جی جی تو دعائے مدینہ میں شرکت ہوئی، وہ پرانی یادیں بھی تازہ، لائن میں کھڑے ہو کے وہ دعا کی۔ آپ یقین کریں اتنا خوبصورت جامعۃ المدینہ اور سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ کرام۔ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اسد بھائی آج جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ تو بہت زبردست صورتحال ہے۔ ہمارے رکن شورا بلال بھائی جو ہیں، وہ جب آئے تھے نا تو اس گھر میں رہتے تھے۔ آپ یقین کریں وہ گھر آج بھی ہے وہاں پر، اب کچھ اور بنا ہوا ہے عارضی طور پہ، اور وہاں کے مچھر جو ہے مشہور زمانہ ہے، یعنی اگر کسی نے مچھر کا مزہ لینا ہو تو نیپال گنج چلا جائے۔ مچھر کا مزہ۔ اور اس ایریے کے اندر کئی ماہ گزارے، اس وقت کی تکلیفیں، آزمائشیں، اور آج جو ہے ماشاءاللہ وہاں پر مدنی بہترین مسجد ہے، جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، کافی ہمارے اساتذہ جات ہیں، اور بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہاں پر جب گئے تو آزمائشیں تھیں، اللہ پاک نے وہاں پہ برکت عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے۔ ٹھیک ہے ہم مستقل کہیں پر ہجرت نہیں کر سکتے یا اسباب نہیں ہیں، لیکن 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں، 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں، اپنے علاقے میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں۔ اور اسی طرح ہجرت کا ایک مفہوم گناہ کو ترک کرنا بھی ہے، تو گناہ کو ترک کرنا اگر ہجرت کا ثواب دیتا ہو تو ضرور کرنا چاہیے۔ تو گناہ کی نحوست سے بچیں گے، دوسرا اللہ پاک کی رحمت سے بے پناہ ہمیں ثواب ملے گا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توکل عطا فرمائے، تبلیغ دین کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت دین کے لیے ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے، آخر میں ایک کلام کو، چند اشعار کو شامل کریں گے اور اسی کلام پر ہی ہمارے سلسلے کا اختتام ہوگا۔ دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ
अजब अजब जो मना प्यारे अंबिया हमारे अंबिया हमारे